बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास करके इस ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान पे इंडिया का अटैक और पाकिस्तान की भरपूर फतह और इंडिया की भरपूर शिकस्त, और उसके बाद आपने देखा ईरान के ऊपर इज़राइल का अटैक और इज़राइल की वहाँ शिकस्त, फिर आपने देखा कि कतर के ऊपर इज़राइल का अटैक। तो ये पूरा जो एक ख़ित्ता है जो कि मिडिल ईस्ट का भी है, और अगर पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाए तो ये मुस्तकिल जो है वो एक बहरान का शिकार है या जंग का शिकार है। लेकिन इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें पिछले कुछ अरसे में देखने को मिली हैं तो वो एक कहते हैं ना कि एक बेहतरी का रास्ता भी निकलता है हर ख़राबी में से। वो ये है कि पाकिस्तान का एक मरकज़ी किरदार जो है वो यहाँ पर उभर कर निकला है, और ये सब कुछ तब मुमकिन हुआ है जब 10 मई को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। अब जो कल मुआहदा तय पाया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, ये इस वक्त पाकिस्तान की खबर नहीं है, ये इस वक्त मिडिल ईस्ट की खबर भी नहीं है, ये इस वक्त इस रीजन की खबर भी नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी खबर है, ये एक आलमी खबर है जिस पे पूरी दुनिया के अखबार और जराइद लिख रहे हैं। ये एक सरप्राइज़ है, ये एक हैरान कुन खबर है, ये इसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। तो एक तरह से इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की डील जो कि दिफाई डील है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तय पाएगी। इस मुआहदे के नुकात क्या हैं, ये बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस मुआहदे की अहमियत क्या है, इस मुआहदे से पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, इस मुआहदे से पाकिस्तान को मौशी एतबार से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान की हैसियत इस ख़ित्ते में नहीं पूरी दुनिया में क्या है। ये बहुत अहम सवालात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और पाकिस्तान के जो फ़वाइद हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसमें एक बहुत अहम बात यह है जो कि फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, वैसे तो पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, लेकिन FT ये लिखता है कि इस मुआहदे के तय पाने के बाद अमेरिका को सऊदी अरब ने बताया, रियाज ने आगाह किया कि हम पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि सऊदी अरब को इस खित्ते के अंदर हमेशा से अमेरिका के करीब तरीन समझा गया है, उनकी प्रॉक्सी के तौर पर समझा गया है। और अगर उन्होंने इस मुआहदे की तश्कील और इसकी तकमील के बाद ये इत्तला दी है अमेरिका को, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका पर सऊदी अरब का अदम एतमाद है, और उसके मुकाबले पर जो कि उनकी एक रिलायंस रही है, एक उनका हमेशा से भरोसा रहा है अमेरिका के साजो सामान पर, उनके असलहे पर, इसका मतलब ये है कि वो शिफ्ट हुआ है और तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। दिफाई इंज़माम से क्या मुराद है, यानी और सबसे अहम लाइन जो कि पूरी दुनिया के अखबारों की आज हेडलाइन है कि पाकिस्तान पर किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, दूसरे का दिफा किया जाएगा, दोनों मुल्क मिलकर चलेंगे। इस खित्ते में ईरान का इसके अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्या कोई बहुत सारी जो मुस्लिम उम्मा जो कि इस दोहा समिट में नाकाम रहे हैं, क्या वो मिल के कोई एक नेटो की तर्ज का फौजी इदारा बनाएंगे या एक जो सेटअप है वो करेंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम IMF ने हमें झगड़ा हुआ है, हमारी पॉलिसीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर हमारे क्या असरात होंगे, हमारे अपने कर्ज़े इस वक्त जो हैं पाकिस्तान के वो यानी तमाम उनकी जो हदूद है वो क्रॉस हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बेतहाशा कर्जा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इन सारे मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल के किसी तारुफ का मोहताज नहीं, शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज वन ऑफ द बेस्ट जो इकॉनमी को कवर करने वाले कॉरेस्पॉन्डेंट भी, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज, आप तशरीफ़ लाए। जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम जो मामलात हैं उसके ऊपर इनकी बहुत गहरी निगाह है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन करेंगे अहमद हसन अल अरबी साहब जो थोड़ी देर के बाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे, और उनके साथ भी हम पाकिस्तान के और ख़ास करके जो सबसे बात होगी हिंदुस्तान के ऊपर क्या इस वक्त बीत रही है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। एक तो लोगों के समझने के लिए इस मुआहदे को हम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, क्या ये वाकई कोई ऐसा बड़ा मुआहदा है जिससे कि पाकिस्तान की काया पलट हो गई है, और क्या वाकई हमने सरप्राइज़ दिया है पूरी दुनिया को? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे ये एक गैर मामूली और तारीख़ी मुआहदा है कई एतबार से, सिफारती एतबार से, तज़वीराती एतबार से, दिफाई एतबार से,
نفسیاتی اعتبار سے. دیکھیں سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ مئی میں جس طرح ہم نے بھارت کو ایک بڑی عبرتناک شکست دی, اس میں دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کا اسٹیٹس دنیا میں ڈاؤن گریڈ کر دیا. صرف فوجی شکست نہیں دی, ایک امریکہ کو توقع بھارت کے بارے میں یہ تھی کہ یہ کل کو چین کو کنٹین کرے گا, تو یہ پاکستان کی 4-5 گھنٹے کی جوابی کارروائی کا متحمل نہیں ہو سکا, اس کی تاب نہیں لا سکا. تو اس نے دنیا کے سامنے بھارت کا جو سٹیٹس ہے وہ نفسیاتی اور سفارتی اور تصویراتی اعتبار سے ڈاؤن گریڈ کر دیا. ہمیں تو افغانستان کے ساتھ نتھی کیا ہوا تھا 25 سال سے, ایف پیک. ابھی پاکستان اب بھارت کو جو ہے نا عالمی اسٹیٹس سے نکال کے نا ڈاؤن گریڈ کر کے ایک ساؤتھ ایشین پاور بنا دیا گیا. اچھا, اب یہ جو معاہدہ ہے اس کے نتیجے میں آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کا اسٹیٹس ساؤتھ ایشین پاور جو کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھ رہی ہے مسلسل جارحیت کی کوشش کے باوجود, اب ایک عالمی طاقت کے طور پہ ہم عالمی نظام میں ابھرے ہیں. ٹھیک. اور اس کو اگر آپ نظریاتی اور تصویراتی اعتبار سے دیکھیں تو عالم اسلام کا جو سب سے بڑا مرکز ہے جہاں اسلام کی سب سے مقدس مقامات موجود ہیں, بالکل, اور عرب دنیا کا بھی وہ ہارٹ ہے اور سب سے بڑا اور اہم اور ریسورسفل اور انفلوئنشل اسٹیٹ ہے, اس نے براہ راست اور فوری طور پر پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ اپنی سلامتی کے لیے 57 مسلم ممالک میں سے چناؤ اور اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو یہ ایک کانٹیکسٹ ہے کہ عالم اسلام کا واقعی پاکستان ایک قلعہ ہے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ اب دیکھیں نا, جو ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ ہمیشہ سے اس کو ہم سمجھتے تھے الائے ہیں, اور ہیں ابھی بھی وہ الائے, لیکن ان کو بعد میں اس کی خبر دی گئی. دیکھیں اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اس معاہدے پہ کم از کم 1 سال سے کام جاری تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اچانک نہیں ہوا, پہلی بات یہ ہے. ہاں, اس کو فائنلائز کرنے میں ٹائم لگا ہے اور چیزوں کو بہت کیئرفلی کنسیڈر کیا گیا ہے. دوسری بات, یہ دفاعی معاہدہ ہے, یہ کوئی عالمی کانکویسٹ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر جارحیت ہوگی, حملہ ہوگا, تو ہم اس کے دفاع میں اس کی مدد کریں گے, اینڈ وائس ورسا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو مئی میں کارکردگی کا عالمی سطح پہ مظاہرہ کیا, اس نے سعودی قیادت کو بھی کنونس کیا کہ پاکستان کے پاس وہ صلاحیت اور قابلیت اور تجربہ اور مہارت ہے جس کو, دیکھیں سعودی عرب کا بھی دفاعی بجٹ ہم سے 2-3 گنا بڑا ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو فنی مہارت اور قیادت اور حکمت عملی ہماری ہے اس کے ساتھ سینرجائز کر کے وہ جو بدلتے ہوئے چیلنجز کا سامنا اب ان کو کرنا پڑ رہا ہے یا کر سکتا ہے, وہ سمجھتے ہیں پاکستان سب سے پراعتماد ساتھی ہے. تیسری بات, کوئکلی امریکہ کا آپ نے حوالہ دیا, پچھلے سال $142 ارب کے ہتھیار انہوں نے امریکہ سے خریدے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑی امریکی ہتھیاروں کی ون آف دا بگیسٹ آرمز مارکیٹ ہے سعودی عرب. ان کے پاس ٹیکنالوجی اور ہتھیار تو موجود ہیں, لیکن وہ جو مین بیہائنڈ دا گن ہوتا ہے نا, جو سپاہی ہوتا ہے, جو کمانڈر ہوتا ہے, اس کی جو کوالٹی آف ہیومن ریسورس, کوالٹی آف ٹریننگ, کوالٹی آف موٹیویشن, وہ جو پاکستان کی فوج کی ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ہم نے دیکھیں 8-9 گنا زیادہ بجٹ ہے بھارت کا, بالکل. ٹھیک ہے, اگر اس کو ہم 4-5 گھنٹے میں دھول چڑھا سکتے ہیں تو یہ اعتماد ہم نے سیکیور کیا ہے عالم اسلام کا, کہ اب جو وہاں پہ دیکھیں 2 سال میں 7 ملکوں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے, تو یہ ایک انسیکیورٹی تو وہاں پہ آ رہی ہے. تو ہماری فرسٹ چوائس جو ہے وہ پاکستان ہے, تو یہ ہمارے اوپر ٹرسٹ بھی ہے, صرف ریکگنیشن نہیں. اور دوسری بات, آخری بات, کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کی سعودی عرب کی نوعیت ہے وہ یکسر مختلف ہے. وہ ان سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں, ان کی مارکیٹ ہے, ان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن when it comes to their survival and security they trust nobody except Pakistan. یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ ابھی ارن کیا ہے. شہباز احمد حسن صاحب, آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ ابھی ارن کیا پاکستان نے یہ اعتماد, اور 1 سال سے جو بھی سلسلہ ہے, اور پھر خاص کر کے 10 مئی کے بعد. لیکن جو بڑا سوال ہے, یہ کثیر الجہتی کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے, اس میں کیا معیشت بھی ہے, کوئی معاشی فائدے بھی ہوں گے, کوئی اس کو ہمیں کوئی مالی طور پر مدد ملے گی اس میں کہ نہیں؟
دیکھیے فوری طور پر تو اس کی اس طرح کی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے، لیکن جب ڈیفنس کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر معاشی اینگل ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اگر آپ صرف جنگ کی بات کریں، بھارت کے ساتھ ہماری ایک جنگ ہوئی ہے، مختصر جنگ ہوئی ہے 4-5 دن کی. اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ کوئی 1 مہینے یا 1.5 مہینے پہ چلی جائے تو شاید ہم اس کو سسٹین نہ کر سکیں. سسٹین نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آئل کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہوتا. آپ کی جو فورسز کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بہت آپ کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آئل کی. جنگ کی صورتحال میں پاکستان کو اس قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. خدا نہ خواستہ کبھی یہ موقع آتا ہے، عمومی طور پر ہمارے پاس 1 سے 2 ہفتوں کے جو ہے وہ ذخائر ہوتے ہیں. تو اگر جنگ ہوتی ہے ایز پارٹ آف دی پاکستان ڈیفینس تو یو ہیو اے سیکیورڈ لائن آف آئل سپلائز. نمبر 1 بینیفٹ. ٹھیک بات ہے. سوری، میں اپنے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی کہ وہ جو ایک پہ حملہ دوسرے کا حملہ تصور کیا جا رہا ہے، وہ جو دفاعی انضمام کی بات ہو رہی ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم کہیں پہ ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ تیل کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی تو ہمارے لیے سعودی عرب کھڑا ہوگا. دیکھیں خدا نہ خواستہ اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے پاس تیل کم پڑ جاتا ہے، تو ان اے وے ہماری جو فورسز کی موومنٹ نہیں ہو رہی تو کمپرومائز ہو گیا آپ کا ڈیفینس. آپ کے پاس جتنے مرضی ہتھیار ہوں گے تو اس موومنٹ کو جاری رکھنے کے لیے تیل کی دس از جسٹ ویری اسمال ایگزامپل آف دی اوور آل جو یہ چیزیں ڈسکس. اس سے بڑھ کر دوسری چیز اس کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیفینس مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے. اس کی اس طریقے سے ریکگنیشن اور یا ہم کرتے بھی نہیں ہے. ڈیفینس پروڈکشن کی بہت کم ایگزیبیشن ہوتی ہے بٹ اسٹل ہوتی ہے، لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے. وہ جو ڈیفینس انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ کھل گئی ہے اب سعودی انویسٹمنٹ کے لیے. اچھا پہلے ہماری کچھ لمیٹیشن ہوتی تھی. اب جو فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ایکسکلوژن کلازز ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک ایکسکلوژن یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیفینس کا شعبہ ہے وہ غیر ملکی پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے اوپن نہیں کرتے. عمومی طور پر کنٹریز نہیں کرتی، پاکستان نہیں کرتا. میں بھی امریکہ میں یہ چیز ہو، وہ اب سعودیز کے لیے وہ بھی ایک ایریا اوپن ہو گیا. تو ہماری ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمیں تو فارن ایکسچینج چاہیے نا، وہ آگے ڈیفینس میں جا رہا ہے، وہ آگے مائنز میں جا رہا ہے، وہ تو ایک سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہو گیا. جو آپ نے تیسرا اس کے اینگل جو فائنینشیل پیور فائنینشیل اینگل، ایون ان دی پیس ٹائمز، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت کچھ ناراضگیاں ہوئی تھیں اور سعودی عربیہ نے پری میچورلی پاکستان سے اپنا ادھار واپس مانگ لیا تھا. تو ہم نے چائنا سے قرض لے کے ان کو واپس کیا تھا. ایک اس کی جو بالکل تو اچھا بعد میں خیر جب تعلقات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو وہ فائنینسنگ پائپ لائن جو ہیں وہ ریوائیو ہوگی. ابھی بھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کچھ $14.5 ارب کا غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جس میں $5 ارب سعودی عربیہ کی کیش ڈپازٹ ہے. اس 5 میں سے $2 ارب میچور ہے جس کو ہم نے واپس کرنا ہے دسمبر 2025 میں، اور $3 ارب میچور ہوگا اگلے سال جون 2026 میں. تو ہمیں اب شاید وہ اس طریقے سے پریشانی نہ ہو کہ اگر ہم واپس نہیں کر پاتے تو ہمیں رول اوور جو ہم کروا رہے ہیں کئی سالوں سے 2019 آنورڈز، تو پھر کیا سعودی عربیہ رول اوور کرے گا یا نہیں کرے. تو اٹس اے کمپلیٹ پیکیج. تو ان اے وے جو آپ نے بات کی تھی، باتیں تو بہت عرصے سے بھی چل رہی ہیں. یہ میوچول ڈیفنس کوآپریشن کی 25-30 سال پہلے بھی بات ہوئی تھی. پھر بیچ میں آپ نے دیکھا کہ اینگل چینج بنایا بھی ایک فورسز وہاں پہ ہوئی. بٹ اس میں جو ہوتا ہے ایک لیڈرشپ اور ریزالو، دو چیزیں. ہمارے پاس 2 انسیڈنٹ تھے. جب بالاکوٹ والا واقعہ ہوا تو ہم لیڈرشپ سکلز نہیں دکھا سکے، نہ سیولین سائڈ پہ نہ ملٹری سائڈ پہ. انڈیا والا یہ والا ہوا، میں والا واقعہ ہوا تو ایک سیولین اور ملٹری لیڈرشپ کا ایک ریزالو آیا. ابھی جو بات کر رہے تھے اس میں بنیادی بات کیا ہوتی ہے، دنیا آپ سے کیا دیکھ رہی ہے. اگر ہم 1 سال سے ایک چیز نیگوشیٹ بھی کریں وہ میچور اب ہو رہی ہے، اس کی ٹائمنگ بائی دا ٹائمنگ، کیونکہ ہم نے ریزالو شو کیا. اور اس کے بعد پھر قطر کے اوپر جو حملہ ہوا، احمد حسن صاحب آپ نے تو تصنیف بھی ابھی لکھی ہے 10 مئی کے معاملے کے اوپر، زبردست کتاب آپ کی مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ. لیکن کیا واقعی اتنا امپیکٹ ہے اس کا کہ قطر کے اوپر حملہ اور 1 دن کے نوٹس پہ یہ سب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اس کو کیا واقعی یہ سب کچھ اس تناظر کے اندر ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایسا اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. آپ ایسا اتنا بڑا جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ کبھی بھی اتنی کوئکلی اس کو آپ ڈیزائن ہی نہیں کر سکے، پریکٹیکلی امپاسبل ہے. اور کافی عرصے سے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ جو پاکستان کی پچھلے فار دا لاسٹ 6 ڈیکیڈز وہ چلتی آ رہی تھی تھرو آؤٹ. جو نیچرل پروگریشن ہوتا ہے فارن پالیسی کا، ڈپلومیسی کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی اسٹیگنٹ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اف دا فارن پالیسی یا ڈپلومیسی اسٹیگنٹ تو وہ ڈیڈ ہے. تو جو نیچرل پروگریشن ہونا تھا پاکستان سعودیہ ریلیشنز کا وہ اسی فارم میں ہونا تھا جس میں اب ہوا ہے. سو ایک تو نیچرل پروسیس ہے. دوسرا دنیا کا اگر آپ لارجر برڈ آئی ویو کریں تو دنیا میں جب ورلڈ آرڈر چینج ہونا ہوتا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. پرانی بلڈنگ ڈیمولش ہوتی ہے، نئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوتی ہے. بالکل.
جب یہ نیو لبرل ورلڈ آرڈر آیا تھا تو یورپ کی جو پچھلے 300-400 سال پرانی تاریخ تھی وہ چینج ہو گئی تھی. یورپ یوز ٹو فائٹ, جو یورپین کنٹریز ہیں لڑتے تھے آپس میں, دے فارمڈ یورپین یونین. اب وی آر موونگ ٹورڈز اے نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر, جس میں پچھلے 70 سال سے جو مڈل ایسٹرن آرڈر قائم تھا اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی. سو نیچرل فلو ہی ایسا تھا جس کو 1992 میں سیمیول پی ہنٹنگٹن پریڈکٹ کر چکا تھا کہ اس طرح کے الائنسز بنیں گے. لیکن ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈیفنس پیکٹ ہے, دس از ناٹ اے وار کولیشن. یہ جنگ کو روکنے کے لیے, پریسائسلی ٹو اوائڈ وار. اور یہ جو نیچرل اسٹریٹجک پریفرنس ہے پاکستان کی اور سعودیہ کی, وہ اسی میں ہے کہ وار کو یا کسی تھریٹ کو ڈٹر کیا جائے, ختم کیا جائے, اوائڈ کیا جائے. تو اس کانٹیکس میں لیکن اگر وار ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایکٹ بھی کیا جائے اسی طرح سے. مگر وہی بات ہے کہ جس طرح سے ایک نیوکلیئر بم آپ بناتے ہیں تو چلانے کے لیے نہیں, ڈٹر کرنے کے لیے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں مختلف لوگوں کا پڑھ رہی تھی, یہ مائیکل کوگل مین کو تو آپ جان پاکستان کے بارے میں کتنا وہ لکھتے ہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ 3 اہم طاقتیں جو کہ اب پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ چین ہے, ٹرکی ہے اور اب سعودی عرب بھی ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے ریجنل کانٹیکس میں؟ جی آئی تھنک اٹس اے ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک ہے. جو حالات ارد گرد کی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کو ہیویلی بینیفٹ کر رہی ہے. اس سارے کانٹیکس میں آپریشن سندور جو انڈیا نے ڈرامہ کیا, پھر مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے پری ٹیکسٹ کے ساتھ پاکستان جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ نیویگیٹ کر رہا ہے بٹوین چائنا, امریکہ اینڈ ادر پولز آف دا ورلڈ, تو نیچرلی پاکستان ایک اسٹریٹجک نیٹ اسٹیبلائزر کی پوزیشن میں آ رہا ہے. اور پھر جو ہیجمونک ڈیزائنز ہے خطے میں مختلف ممالک کے, وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان کے پیس کو انشور کرنے والے فیکٹر کو دنیا میں جو ہے وہ پذیرائی دے رہے ہیں. تو اس سارے کانٹیکس میں نیچرلی پاکستان کے, ابھی تو یہ ان 2 یا 3 ملکوں کی بات کی, اب آنے والے دور میں آپ دیکھیں گی کہ دنیا کے جتنے بھی معزز ملک جو پرو پیس ہیں وہ آپ کو پاکستان کے پیچھے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ پہلے ہی ایک نیٹو کی طرز کا دوحہ میں یہ ڈسکس ہوا, لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں, یا کوئی اس کے اوپر اعلامیہ میں کوئی بات نہیں آئی سامنے. تو اس کے فوراً بعد یہ پیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کرے گا, اور خاص کر کے اس خطے میں ایران, پہلے تو ہمیشہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر پاکستان کا کوئی ڈیفنس الائنس سعودی عرب کے ساتھ ہے تو یہ اینٹی ایران ہو سکتا ہے, کہ اب وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ جو میٹنگ سعودی لیڈرشپ کی ہوئی تھی, وہ چیف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف ایرانی رہبر کے ساتھ چند گھنٹے پہلے ہوئی تھی, جب انہوں نے ریسیو اور ویلکم کیا ہے پاکستانی وزیر اعظم کو. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جی آپ سعودی گزٹ کی سٹوری پڑھ لیں, کہ چند 4 گھنٹے پہلے ان کی میٹنگ ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو عالم اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ بیونڈ سیکٹیرین اینڈ آئیڈیولوجیکل لائنز ہیں. کیونکہ دیکھیں اس وقت 7 ملکوں پہ, چلے میں ایک اور فریم ورک میں بات کرتا ہوں, جن 7 ملکوں کے خلاف اسرائیل نے جارحیت کی ہے, اس میں کسی مکتب فکر کا تو اس نے خیال نہیں کیا. بالکل. اس نے عربی اور عجمی کو میں کوئی فرق تو نہیں کیا. بالکل. اس نے کوئی شیعہ سنی میں فرق تو نہیں کیا. تو تمام عالم اسلام اس کے رحم و کرم پہ نظر آ رہا ہے. اور پاکستان کے لیے یہ بڑا گلوریس مومنٹ ہے کہ عالم اسلام کا جو سب سے پرانا اور سب سے مقدس مرکز ہے, عرب دنیا کی جو سب سے بڑی ریاست ہے, سب سے اہم اور مؤثر اور انفلوئنشل ریاست ہے, اس نے سب سے زیادہ پاکستان پہ اعتماد کیا اپنی سیکیورٹی کے لیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ پہلی ریاست ہے. اگر اس سے ایک میسج باقی مسلم دنیا کو بالعموم اور عرب دنیا کو بالخصوص یہ جاتا ہے کہ اگر عرب دنیا کی سب سے بڑی ریسورسفل, مؤثر, انفلوئنشل ریاست اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی قوت بازو پہ اعتماد کرتی ہے, تو اس کے ساتھ جو اور چھوٹے ملک ہیں جو کہ اس سے کمزور ہیں اور زیادہ ولنریبل ہیں اور زیادہ تھریٹنڈ ہیں, این ممکن ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل لیول پہ مزید دفاع کو, تعاون کو بڑھائیں. اور بالکل انہوں نے بڑی اچھی بات کی شہباز صاحب نے بھی, کہ اس کے ذریعے سے صرف ہماری آرم فورسز نہیں بلکہ ہماری ڈیفنس انڈسٹری کے لیے بہت اپرچونٹیز آگے آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں ایون جیو اکنامک انڈسٹریز بھی آنی چاہیے. میں ایک اور کانٹیکس میں کوئکلی کامنٹ کرنا چاہوں گا اکنامک کانٹیکس میں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں
افغان طالبان کی حکومت کو آئے ہوئے 4 سال ہو گئے, ان کے 7-8 ارب ڈالر جو پڑے ہوئے ہیں وہ تو نہیں مل رہے نا ان کو, ان کے سوورن فنڈز ہیں. اچھا کتنے ارب ڈالر یوکرین وار کے بعد رشیا کے ویسٹرن بینکس میں جو کہ فروزن ہیں, اور ٹرمپ انتظامیہ کا فیصلہ یہ تھا کہ انہی کے فروزن فنڈ استعمال کر کے ان کے خلاف جنگ کو فنڈ کیا جائے. یہ اب کتنے خرب ڈالر جو اربوں نے پچھلے 60 سال میں تیل سے کمائے ہیں وہ سارے مغربی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں, اور اس کا فائدہ کیا وہ سیکیور ہیں؟ اس کا فائدہ بھی اسرائیل کو اگر ہوتا ہے. اس میں سے کچھ فنڈز وہ اگر ٹرسٹ ہم سے اپنی قومی سلامتی اور سوورنٹی کے لیے وہ کرتے ہیں, تو اگر اپنے فائنینشیل ایسٹس کو بھی وہ ہم پہ ٹرسٹ کریں تو شاید بہت فرق پڑ سکتا ہے. اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور ان کا ون ون اینگل. بائی دی وے میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد پاکستان آئے قرضوں میں جھکڑا ہوا ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اس کو. اس وقت ہماری جو اکانومی ہے وہ بالکل یعنی اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ ضرور رہی ہے, بڑی نہیں ہے ابھی تک. وہاں بہت زیادہ مسائل ہیں. تو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ بلکہ پاکستان کے بھی مذاکرات ہونے ہیں, کچھ شرائط کی بات ہو رہی ہے, کچھ کی نہیں ہو رہی ہے. سیلاب آیا ہوا ہے, تو کیا اس کے اوپر کون سے ایونیوز کھلیں گے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے تو پاکستان کی معیشت کب اچھی ہوگی. تو شہباز میں آپ ہی کی سٹوری دیکھ رہی تھی کہ کل قرضہ پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ 77.88 ٹریلین سے بڑھ کے 78 ٹریلین تک پہنچ گئے ہیں, اور ریکارڈ قرضے ہیں یہ. آئین کہتا ہے آپ اتنے نہیں لے سکتے. تو ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم ایک کرائسس سے نکل کے دوسرے کرائسس میں جا گھستے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ پھر اکنامک انسٹیبلٹی آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیاستدان حکمران فیصلے نہیں کر پاتے, چیزیں خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہیں. یہ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا. اچھی بلی اکانومی چل رہی تھی, جاتے جاتے ایسے ٹیکے لگائے کہ 18 میں جو نئی گورنمنٹ آئی ان کو آئی ایم ایف میں جانا پڑا, اور جب خان صاحب کو پتہ لگا کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے وہ بھی جاتے ہوئے ٹیکے لگا گئے اور بیچارے پی ڈی ایم والے آگے پھنس گئے. یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس کا رزلٹ آپ کے ان چیزوں کے اندر نکلتا ہے. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں 2 سال پہلے سے. 2 سال پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی پوزیشن میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں الحمدللہ ہونے کا چانس نہیں. اس وقت تو تیاری ہو گئی تھی کہ ہم دیوالیہ ہو سکتے ہیں, بیک اینڈ کے اوپر ورکنگ ہو گئی تھی. اب چونکہ ہم اس صورتحال سے ہٹ تو گئے, تو کیا ہم آج وہاں پہ ہیں جو کہ سسٹینیبل ہے؟ ہم اس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کے پاس اپنے اس کے آمدن تو بڑھ رہی ہے, اخراجات بھی اپنی جگہ پہ ہیں. کیا جو قرضے لے رہے ہیں وہ سسٹینیبل ہے؟ وہ صورتحال انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس وقت جو خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے, جس کی بیس پہ میں نے سارا رپورٹ کیا ہے, 80 ٹریلین سے زیادہ کے قرضے ہو چکے ہیں. ایبسولوٹ میں تو آپ کا قرضہ بڑھنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہر سال آپ کا بجٹ کا خسارہ ہو رہا ہے. اگر آپ کی اکانومی کے سائز کے مطابق اگر دیکھا جائے تب بھی قرضہ بڑھ رہا تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. یہ ڈبل جیپڈی ہو جاتی ہے کہ جی ڈی پی سائز میں بھی, چونکہ جب دونوں سائڈ سے قرضہ بڑھتا ہے تو قرض کے اوپر جو سود دینا ہوتا ہے آپ کی کیپیسٹی وہ دینے کی کم ہو جاتی ہے. تو ہم شارٹ ٹرم میں تو آپ کو اکنامک سٹیبلٹی, فسکل سٹیبلٹی نظر آتی ہے. لانگ ٹرم کے جو چیلنجز ہیں, جو کارپیٹ کے اندر کی صورتحال ہے, وہ آج بھی خراب ہے. اور وہ کہ آپ کہہ رہے کہ بے شک ہم نے سانس ہم وینٹیلیٹر پہ ابھی بھی ہیں, تھوڑی سی سانس لینے کی گنجائش ہوئی ہے, اس کا لیول تھوڑا سا کم ہو گیا. اس کا لیول اس طریقے سے کم نہیں ہوا, صرف یہ ہے کہ ایک چیز ڈیلے ہو گئی ہے, ڈیفر ہو گئی ہے. اس کا جو ایونچویلٹی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ پہ نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے خدشات. اب جیسے سیلاب آیا ہے, اس قسم کا خدا نخواستہ کوئی اور آپ کے اوپر کرائسس آ جاتا ہے, نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتی ہے, تو 2 مہینے کے بعد ہونا ہے. مطلب اتنی کمزور صورتحال ہے کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے بھی منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے. بالکل, جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر آپ اکانومی کو اسٹیبل نہیں کہہ سکتے. اچھا, اب یہ احمد حسن صاحب, یہ جو 2 طرفہ معاہدہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک نائٹ میئر ہے کہ ایک طرف پاکستان چائنا کے ساتھ ہے, ٹرکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, یعنی ان کے لیے اس پورے ریجن کے اندر سوائے افغانستان کے اس وقت کوئی اور ایک روم نہیں ہے جو کہ اویلیبل ہو. تو کیا اس کو آپ کس طرح, وہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت بھارت میں؟ جی دیکھیں, بھارت کے لیے تو جیسا آپ نے کہا اٹس اے نائٹ میئر, اور بھارت کی اصل میں جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو, بھارت وہ دنیا کا ملک ہے جو سب سے زیادہ اکنامک انڈیکیٹرز کو فج کرتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ بھارت ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے ریمیٹنسز کے اوپر, اور جن 6 ملکوں سے ریمیٹنسز پہ وہ سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس پہ جو ٹاپ 3 ہیں وہ GCC کنٹریز ہیں, جس میں سعودی عربیہ شامل ہے, اور جو باقی دیگر 2 ممالک ہیں وہ بھی سعودی عربین ایمبٹ کے اندر فال کرتے ہیں.
लाखों इंडियन वर्कर्स हैं जो GCC कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 इश्यूज़ इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। एक तो ईरान वाले इशू के बाद जब वो ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई जिसने उनकी लोकेशन डिस्क्लोज की थी इसराइल के अटैक से पहले, तो वो स्पाइंग कर रहे थे ईरान के खिलाफ, इंडियंस कर रहे थे। हम जो पेजर अटैक हुआ 2000 वो मोबाइल फ़ोन्स वाला, उसमें भी जिस फैक्ट्री के अंदर वो बने थे उसका ताल्लुक एक इंडियन से निकला, साउथ इंडिया का रहने वाला था। और फिर ये लेबनान में हुआ था। जी हाँ। और फिर उसके बाद से पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो GCC कंट्रीज थी वो एक थोड़ा सा इनसिक्योर हुई इंडियंस को लेके, क्योंकि इंडियंस खुद भी कहते थे कि हमने जो 2008-2010 के इनके आर्टिकल्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के, कि हमने अपना जो इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो GCC में लेके जाना है। तो जब वो इम्पैक्ट होना, फिर कतर के भी वो वाक़या हुआ कि जब 8 वहाँ से स्पाइस पकड़े गए और वो पूरी दुनिया में सामने। सो इंडिया के लिए एक तो इकोनॉमिक इशू बहुत ज़्यादा फेस इंडिया को करना पड़ा है, दूसरा इंडिया बहुत तेज़ी से अपनी फैशिस्ट आइडियोलॉजीज़ की वजह से स्पेस लूज़ कर रहा है, और स्पेशली जब इसराइल इतना जारहियत कर रहा है पूरी अरब वर्ल्ड के साथ, एंड देयर इज़ ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज़ ओपनली स्टैंडिंग विद इसराइल, यानी खुल के इसराइल के साथ जो खड़ा है। हमारे पे जब अटैक हुआ है तो इजरायली जो ड्रोन्स हैं वो ऑपरेट, बल्कि खुद इजरायली वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ। वो इंडिया खड़ा है इसराइल के साथ। सो जाहिर है GCC में, अरब कंट्रीज़ में जो इंडियन एडवांटेजेस हैं या जो इंडियन इंटरेस्ट हैं वो बुरी तरह हिट हो रहे हैं और आगे मज़ीद होंगे। और ये डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर सऊदी अरब की, और सऊदी अरब के अंदर इंडिया की, या सिर्फ सऊदी अरब की है? एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं, बट इनके जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सऊदी अरब के भी और UAE के भी। मोर देन सऊदी अरब इट इज़ UAE है जिनके इनके साथ ताल्लुकात ज़्यादा, उनकी गर्मजोशी उसके अंदर है। रेमिटेंसेस की जैसे बात करते हैं, रेमिटेंसेस पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान भी हाईली डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया को सिर्फ एक एडवांटेज है जो उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करवा सकता है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी अच्छी खासी है दुनिया के साथ। तो उनको दोनों सोर्सेज से इनकम आ रही है, उनकी रेमिटेंस से भी आ रही है और उनकी एक्सपोर्ट से भी आ रही है। हमारा इंडिया से ज़्यादा बड़ा मसला है, हमारी रेमिटेंस तो ठीक जा रही है, एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ रही। तो हमें अगर हम दोनों फ्रंट पे काम करते हैं, क्योंकि अगर ईरान के साथ अभी पाकिस्तान ने कोई डील की है $10 बिलियन की कि वो करेंगे एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, अभी मोहम्मद अली साहब भी जो बात कर रहे थे ना कि जो सऊदी अरेबिया का जो पैसा है वो बाहर पड़ा वो पाकिस्तान है। आपको पता है जो सबसे बड़ी रुकावट क्या है पाकिस्तान के अंदर पैसा क्यों नहीं आता? हमारी जो है ब्यूरोक्रेसी जो है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जब बनाई गई थी SIFC, वो इसलिए बनाई गई थी कि ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे। हमारी यही लीडरशिप जो थी वो जब सऊदी अरेबिया गई, मुत्तहिदा अरब अमारात गए, उनको बताया गया जी हम तो तैयार हैं, आप तैयार। मैंने पूछना है आपसे उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं अभी। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये अलायंस बन रहे हैं ना, तो अब क्या आपको लगता है कि इजराइल इंडिया के साथ बाकायदा कोई इसी तरह का मुआहदा कर सकता है, या अमेरिका, इजराइल और इंडिया का कोई अलायंस हो सकता है? क्योंकि अब ये तो लगता है कि बढ़ने वाला है मामला, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 3 एतबार से इसराइल और भारत नेचुरल एलाइज हैं, ये ऑलरेडी एक हकीकत है। उनका डिफेंस कोऑपरेशन तो बहुत पुराना है। दूसरी बात ये कि उनका जो नज़रिया और वर्ल्ड व्यू और स्टेट क्राफ्ट की जो प्रेफर्ड अप्रोच है उसमें तो बहुत सिमिलैरिटी है। और दोनों जो हैं, बहरहाल भारत के मसाइल पैदा हो रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अमेरिका के भी करीब है। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क ये है क्वालिटेटिवली, वो ये है कि मई के जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई थी भारत के ख़िलाफ़, उसने अमरीकी नज़र में भी भारत को बहुत डाउनग्रेड कर दिया, उसको एक नालायक एलाई के तौर पे साबित कर दिया और एक्सपोज कर दिया कि इसको चीन के ख़िलाफ़ हम 25 साल में इसकी हार्ड पावर और इसकी सॉफ्ट पावर और इसकी स्मार्ट पावर और उसको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और उसको इंडो यूएस न्यूक्लियर डील और स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स की मेंबरशिप और UN सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप, फुल अमेरिका अपना कैपिटल लगा रहा था इसको बिल्डअप करने के लिए। तो ये इतना नालायक साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के 4-5 घंटों की जवाबी कार्रवाई की ताब नहीं ला सका। तो इसके ज़रिए से अब उसने अमेरिका की नज़रों में अपना एतमाद अपनी भी खो दिया है, और उसने ये साबित कर दिया है कि अच्छा, फिर जब उस पर दबाव आया टैरिफ्स के नतीजे में, तो वो भागे हुए चीन के पास जा रहे हैं, रूस के पास जा रहे हैं। तो अमेरिका की ट्रस्ट और गुडविल वो काफ़ी लूज़ कर चुका है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, उनकी इंटरडिपेंडेंस है, तकरीबन $87 बिलियन की अमेरिका की उनकी मार्केट है, लेकिन ये ट्रस्ट जो है ये अब बढ़ेगा और ये पाकिस्तान को इस रीजन में फ़ायदा है।
اسرائیل تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے جو جیو پولیٹیکل اہداف ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وہ آئیڈینٹیکل ہے. ان کی پالیسی اور اسٹریٹجی میں فرق ہے. ٹھیک ہے, امریکہ ایک گریٹ پاور ہے تو وہ اور انسٹرومنٹس آف پالیسی استعمال کرتا ہے, اس کے پاس آپشنز بھی ہیں. اسرائیل تو ڈائریکٹ ہارڈ پاور استعمال کرتا ہے. تو اب اصل میں جو پاکستان کے لیے اپرچونٹی جیو پولیٹیکلی ایمرج کر رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب اسرائیل تو ایکسپینشنزم بھی کر رہا ہے, انٹرونشن بھی کر رہا ہے, اس کے اوپر کوئی عالمی پابندی کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, اور دوسری طرف وہ جو 19 امریکن بیسز مڈل ایسٹ کے اندر جن ملکوں میں موجود ہیں, امریکہ ان کی سلامتی کو انشور کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتا. تو یہ جو ڈیفیسٹ, میں آخری بات بہت امپورٹنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو جو عرب ورلڈ اپیز کرتا رہا ہے وہ اب کہ ہم آپ سے ہتھیار خرید لیتے ہیں, آپ کو مارکیٹ ایکسس دیتے ہیں, ٹریلینز آف ڈالر کا ہم آپ پہ انویسٹمنٹ کریں گے, اس کے باوجود وہ اپیزمنٹ آف دا یو ایس پالیسی ہیز ناٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو فول پروف سیکیورٹی فار دیئر نیشنل سیکیورٹی. اس کے لیے وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے, بعد اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے, اور خاص کر کے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کے اندر پاکستان ظاہر ہے کہ اس کو بھی وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. انڈیا کے پہلے سے ہی اس طرح کے ارادے ہیں, تو ہماری لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہباز, اب اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے اس پورے معاملے, اس گیم چینجر میں سے کرنا کیا ہے, نکالنا کیا ہے. ایس آئی ایف سی ابھی تک اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. ڈائریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اس کے اوپر ابھی میں اسد عمر صاحب کا کچھ دن پہلے ٹویٹ دیکھ رہی تھی. تو کیا ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو فریڈم چاہیے ہوتی ہے, اور پاکستان کی جو اکنامک پالیسی ہے نا وہ اس وقت ہاسٹیج ہے ٹو دا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف. ماضی کے بالکل برعکس اس دفعہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے نا وہ پاکستان کو ریلیف نہیں دے رہا, اور ہماری جو بیوروکریسی ہے, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آؤٹ آف باکس نہیں سوچ رہی. میں ان کو پرائیویٹلی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کی ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں. آج بھی پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ لاسٹ پروگرام ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ہم نے ایگزٹ اسٹریٹجی نہ بنائی تو آئی ایم ایف لاسٹ پروگرام نہیں ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا تھا تو جتنی ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی نا غیر ملکی قرضوں کی, وہ آئی ایم ایف خود پوری کرتا تھا یا کرواتا تھا. اب آئی ایم ایف کہتا ہے یہ پڑے ہمارے $5 ارب 7 ارب ڈالر, باقی اب چین سے مانگے جا کے, یو اے سے مانگے, سعودی عرب سے مانگے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس ایک سال کے اندر $8 ارب سے زیادہ اسٹیٹ بینک نے لوکل مارکیٹ سے ڈالر خریدا ہے. اس خریداری کی وجہ سے جو روپے کی قدر تھی وہ جا کے گری ہے 282 285 پہ. اگر وہ نہ خریدتے تو یہ 255 260 کا ہوتا. تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کا کیا فائدہ؟ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہوتے ہوئے ہم ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر بینک سے ہم گارنٹیز لے رہے ہیں بانڈز فلوٹ کرنے کے لیے. تو پھر آئی ایم ایف کا کیا فائدہ؟ لانگ ٹرم میں اکنامک پالیسی کو فری کروائیں. اور ابھی آئی ایم ایف خوش بھی نہیں ہے سچ, ہماری پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ ریفارمز جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. جو ریئل کام ہونے والا ہوتا ہے اس پہ آئی ایم ایف بالکل فوکس نہیں کرتا. وہ شرائط ڈال دیتا ہے پروگرام کے اندر, عمل درآمد ہو نہ اس کو پرواہ نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف سیاسی ہو چکا ہے. اگر تو پیور اکنامک یہ اور وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے اوپر چلتا ہے ساری چیزیں ادھر ہمارے والے کہتے ہیں. یہاں یہ سوال ہے کہ اکنامک پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کروائیں. ایگزیکٹلی یہ کیسے ہوگا, اور پھر امریکہ رد عمل کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آئی ایم ایف کے ذریعے سے. وہ ایگزیکٹلی بہت کچھ کر سکتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی پالیسی کو آئی ایم ایف سے آزاد کروائیں. وہ کیسے آزاد کروائیں؟ یہ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس آئی ایم ایف سے آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں سال؟ 3 سال میں ہمیں $7 ارب مل رہے ہیں. ٹھیک, ایک سال کے اندر اسٹیٹ بینک نے لوکل مارکیٹ سے $8 ارب ایک سال میں خریدا ہے. تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. پھر یہ آگے سے ان کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کا یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے, چھتری ہے, تو اس سے ہم بچے ہوئے ہیں. میں نے کہا اگر بچے ہوئے ہو تو پھر اے ڈی بی سے گارنٹی کیوں لے رہے ہو جا کے بانڈ فلوٹ کرنے کے؟ ویری امپورٹنٹ. تو احمد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ شارٹ کر کے اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہی ہوں, ہم کیسے انڈیپینڈنٹ ہوں؟ دیکھیں, آئی تھنک میں اس اسکول آف تھاٹ سے میرا تعلق ہے جنہیں یہ ابھی بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیو اسٹریٹجی پرائمری ہوتی ہے, جیو اکانومی جیو اسٹریٹجی کا بائی پروڈکٹ ہوتی ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کی اکانومی کو کرپل کیا وار آن ٹیرر کے بعد, تبھی اسے وہ ویکیوم ملا. تو اٹ واز جیو اسٹریٹجی جس نے پاکستان کی اکانومی کو آئی ایم ایف پہ ڈپینڈنٹ کیا, اور اس کا حل جو ہے, اس کا سولوشن جو ہے وہ بھی جیو اسٹریٹجی ہی ہے. اور اب پاکستان جس طریقے سے
اوپنلی کھیل رہا ہے جیو اسٹریٹجک گراؤنڈس کے اوپر. اس میں ڈیٹیل میں ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جیو اسٹریٹجی کے اندر سے ہی اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کا راستہ نکلے گا. پاکستان جس طریقے سے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ نیویگیٹ کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ فیلڈ مارشل صاحب ساتھ ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ٹرسٹ کرنے کے لیے ان کو بھی بٹھاتی ہے ساتھ, ان سے بھی بات کرتی ہے. آپ کے ڈیفنس کی وجہ سے آپ کو اکانومی کا لون ملتا ہے وہاں سے گلف سے, آپ اکنامک اسٹرینتھ کی وجہ سے نہیں مل رہا, ڈیفنس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی وجہ سے مل رہا ہے. سو جی تو جو جیو اسٹریٹجک ہماری گینز ہیں وہی, کیونکہ الٹیمیٹ جو قرضہ چڑھا بھی جیو اسٹریٹجی کی وجہ سے ہی تھا اور قرضہ اترے کا بھی جیو اسٹریٹجی کی وجہ سے ہی. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اکنامک انڈیکیٹرز, وہ پاکستان کے لیے خوش آئیں گے. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے تو آپ کو لگ کیا رہا ہے آگے جا کے کس طرح سے, اور خاص کر کے گریٹر اسرائیل والا جو ایشو ہے اس سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس محاذ کے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کا جو اب ایک اسٹیٹس عالم اسلام کی سب سے بڑی ذمہ دار اور کیپیبل طاقت کے طور پہ ہو گیا ہے, یہ اس کی فارمل ریکگنیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں دیگر ممالک بھی شاید اس طرح کی ارینجمنٹ پاکستان سے ایکسپلور کریں گے. دوسری بات, اس میں پاکستان کے لیے ایک جو اکنامک اپرچونٹی میں اس جو اسٹریٹجک ارینجمنٹ کو کیسے ہم کنورٹ کرتے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت فلیٹنگ اور امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے. وی شوڈ ناٹ سیل اوور سیلز شارٹ. پہلے ہم نے جو الائنسز میں ہم گئے ہیں وہ بہت کاسٹلی الائنسز تھے, ہم نے اس کی ہماری قوم ملک معیشت نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے, تو ہمیں نیٹ بینیفٹ اس کا ہونا چاہیے. آخری بات میں کہوں گا کہ ایک آئیڈیالوجیکل لیول پہ بھی جو بہت بڑا تھریٹ اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے دہشت گردی کے ہے, اس میں سعودی عرب بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. جو میسج افغان طالبان اور TTP کو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا جو مرکز ہے وہ اپنی سلامتی کے لیے بھی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے, تو کیا پاکستان فوج اور پاکستان پہ حملہ اسی نظریے کے پیروکار کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اور وہاں زلمی خلیل زاد جو ہے وہ بار بار آ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں, Absolutely. ان کا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, مگر ایون دین ان کی انوالومنٹ اور جو وہاں پر ان کی اینٹیسپیشنز ہیں وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, احمد حسن صاحب آپ کا بھی, شہباز رانا صاحب آپ کا. اچھے دن ہیں, مزید اچھے دن ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ایک جو اتحاد ہے اس کی ضرورت ہے, ایک فوکس کی ضرورت ہے, ایک نظریے کی ضرورت ہے. اور نظریہ یہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, لیکن اندرونی اتحاد پہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.